अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 12। क्या कभी आपने अनकबूत यानी मकड़ी को जाला बुनते देखा है? जब मकड़ी जाला बनाने का फ़ैसला करती है तो वो एक मुनासिब जगह तलाश करती है जहाँ उसे शिकार मिलने की उम्मीद हो। ये जगह अक्सर दरख्तों, झाड़ियों या दीवारों के करीब होती है। फिर मकड़ी अपने पीछे की तरफ चलकर अपने जिस्म से एक धागा छोड़ती है। ये धागा हवा में लटक जाता है और मकड़ी इसे अपने पैरों से पकड़ लेती है ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। मकड़ी फिर धागों को मुख्तलिफ जावियों में खींचकर जाल की शक्ल देती है। ये धागे मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, जैसे कि दायरे या मुसल्लस, और इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक मजबूत जाल बनाया जाता है। मकड़ी अपने जाल को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ धागों का इस्तेमाल करती है। ये धागे ख़ास प्रोटीन से बने होते हैं जो इन्हें लचकदार और मजबूत बनाते हैं। मकड़ी अपने जाल की देखभाल भी करती है। अगर कोई धागा टूट जाए या जाल ख़राब हो जाए तो वो इसे दोबारा बनाती है, और फिर जब जाला बुन लिया जाता है तब वो शिकार का इंतज़ार करती है। जब कोई कीड़ा जाल में फंस जाता है तो मकड़ी फ़ौरन हरकत में आती है और शिकार को पकड़ लेती है। क्या आपने इससे बेहतरीन शिकारी देखा है जो शिकार के लिए पूरा घर बनाए, इतनी मेहनत करे, इतना बड़ा जाल बिछाए? नहीं? अगर नहीं तो आप यकीनन इस कहानी में देखने वाले हैं। हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहाँ फजर मेराज, वो नाम जिसमें कोई झुका हुआ हर्फ नहीं आता, सारे खड़े हुए हर्फ सरिये की तरह अकड़े हुए। झुकना नाम में नहीं था, फिर ज़ात में कहाँ से आता? वो खूंखार नज़रें लिए सफदर को घूर रही थी। प्रोजेक्ट रूम में वो सुर्ख मुतवर्रम चेहरा लिए खड़ी थी, गर्दन की नसें फूली हुई, शोले उगलती आँखें और बिगड़े तासुरात। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सफदर को कच्चा चबा जाए। ये क्या बकवास है? मौसम गर्मा का आगाज़ था और मई में ही शदीद गर्मी शुरू हो चुकी थी। रूम में उस वक्त चंद स्टूडेंट्स थे जो अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हल्के जर्द रंग का सूट पहने, हमरंग स्कार्फ गर्दन में दोनों जानिब से आगे लटकाए वो सफदर को घूरती डायन लग रही थी। बाल जूड़े में कैद थे जिनमें पेंसिल लटका रखी थी। जूड़े से निकली लटें चेहरे के दोनों जानिब झूल रही थीं और सर पर ऐनक जमी थी। कमरे में चलता एसी गर्मी की शिद्दत को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। खिड़कियों के आगे पर्दे नहीं थे। नीले शीशों को काटते धूप अंदर घुसने की कोशिश किए जा रही थी। मटीरियल है और क्या? सफदर ने धड़कते दिल पर काबू पाया। फजर ने जो कपड़ा लाने का कहा था, सफदर उससे कई दर्जे बुरा मटीरियल लाया था। वो हाथ में सफ़ेद नेट का खुरदुरा सा कपड़ा थामे खड़ी थी। तेवरी बुरी तरह चढ़ी हुई थी और सफदर जानता था बम ज़रूर फटेगा। ये मटीरियल है, ये घटिया कपड़ा। कपड़े का बैग उठाकर उसने सफदर को दे मारा। वो बिदक कर पीछे हटा। क्या हो गया है फजर? कपड़ा ही चाहिए था ना, मैं ले आया हूँ जैसा भी मिला। इसमें पारा हाई करने वाली क्या बात है? कई स्टूडेंट्स ने कॉन्फ्रेंस जैसे इस प्रोजेक्ट रूम में गर्दनें मोड़कर तो कई ने सर उठाकर उन्हें देखा। सफदर के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, उसे पास होना था, डिग्री लेनी थी और बस। जबकि फजर के लिए ये वो ख्वाब था जिसे वो ज़ख्मी उंगलियों से बुन रही थी। लहू लुहान आँखों से वो इस ख्वाब को सेंत रही थी। कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद उसने सफदर के ज़िम्मे सिर्फ एक काम लगाया था, आला मयार का वो कपड़ा लाना जो इतनी आसानी से नहीं मिलता था। पारा हाय, सीरियसली? फजर ने झल्ला कर माथा मसला। वो गुस्से में बला लग रही थी, ऐसी बला जो सफदर को सालिम निकल जाती। ये एक प्रोजेक्ट है, इसको हवासों पे क्यों सवार कर रही हो? वो एक कदम आगे आया। कार्गो पैंट पर गोल गले वाली टी शर्ट पहने, पैरों में स्निकर्स जर्सी, बालों को सलीके से जमाए। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मार्केट ख्वार होकर आया है, बल्कि यूं लग रहा था वो नुक सुख सा तैयार होकर घर से सीधा यूनिवर्सिटी आया था। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। वो माथे से हाथ हटाते भिपरी शेरनी की तरह चिल्लाई। चेहरा मजीद सुर्ख पड़ गया।
اب کہ باقی اسٹوڈنٹس نے اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا، وہ غصے کی تیز تھی، سب جانتے تھے، پر وہ جلدی غصہ نہیں ہوتی تھی، اسے ٹریگر کرنا مشکل تھا۔ تمہارے لیے ایک پروجیکٹ ہوگا، میرے لیے یہ پہلا خواب ہے جسے میں بننے جا رہی ہوں۔ میں پاگل ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے دن رات کام کر رہی ہوں صرف مارکس کے لیے؟ اس کی آواز تیز تھی۔ ایک کام، صرف ایک کام، تم سے ایک کام بھی نہیں ہوا، تم ایک کام چور آدمی ہو۔ اب وہ جھلا رہی تھی، غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، پر یہ مشکل تھا۔ اس کے سامنے رکھے بڑے سے میز پر کئی طرح کے رنگ، کئی طرح کے موتی اور کافی سامان رکھا تھا۔ تم جو کپڑا مانگ رہی ہو وہ عام مارکیٹس میں نہیں ملتا، اچھا خاصا مہنگا کپڑا۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے ایک جھٹکے سے بیگ کی زپ کھولی۔ بیگ میں کیش کی صورت پیسے تھے، ہزاروں میں۔ اس نے آج ہی ایک کیش نکلوایا تھا، اس کی سیلری آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیسے نکالتے صفدر کو دے مارے۔ یہ بہت اچانک ہوا تھا، اتنا کہ صفدر کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ ساکت رہ گیا، چہرے کا رنگ فق ہوا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ یہ لو، یہ بھی لو، 1 لاکھ میں کپڑا آ جائے گا نا؟ وہ ہیجانی انداز میں پیسے نکال کر اس کی جانب پھینک رہی تھی، جبکہ صفدر نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فجر کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ تمہیں کیا لگا تھا پروجیکٹ پر لگنے والے پیسے صرف تمہارے ہوں گے؟ میں اپنی سیلری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم… اس نے ضبط سے جبڑے بھینچ لیے۔ سارے اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس مکمل ہونے والے تھے اور وہ سب سے پیچھے تھے، اور فجر معراج کو پیچھے رہ جانے سے خوف آتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فجر، دراصل رئیس ٹیکسٹائل کے علاوہ وہ کپڑا کہیں اور سے نہیں مل سکتا تھا۔ اور وہ مسالتی انداز میں آگے بڑھا، خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہی رئیس ٹیکسٹائل جس کے تمہارے خاندان سے مراسم ہیں؟ صرف ایک فون کال، صرف ایک فون کال۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا، انگوٹھے اور پہلی انگلی کو جوڑ کر کہا۔ چہرے پر ابھی تک بے یقینی تھی، گلا رند گیا تھا۔ صفدر کی نااہلی پر رونا آ رہا تھا۔ اگر اس کا باپ ایک فون کال کر دیتا تو انہیں بہتر سے بہترین مٹیریل مل جاتا۔ فون کرنا مشکل نہیں تھا، صفدر نے فون نہیں کروایا یہ بھی دکھ نہیں تھا۔ دکھ یہ تھا کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا، سب کچھ فجر پر چھوڑ کر وہ عیاشیاں کر رہا تھا۔ صفدر کا چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا فجر پوری تحقیق کیے بیٹھی ہے۔ اس ڈائن کو کیسے ہلکا لے لیا میں نے، زیر لب بڑبڑایا۔ موت واضح نظر آ رہی تھی۔ فجر معراج بخت دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اب اپنی چادر اور بیگ اٹھا رہی تھی، سب کچھ وہیں میز پر پڑا رہ گیا۔ صفدر کے قدموں میں بینک سے نکلوائے گئے نئے نکور نوٹ اپنی ناقدری پر رو رہے تھے۔ ایک جانب کپڑے کا تھان پڑا تھا، وہ اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تن فن کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ فجر میری بات سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ تمہاری باتیں سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی میں۔ جھٹکے سے مڑتے وہ دہاڑی۔ صفدر سہم کر پیچھے ہوا۔ وہ غصہ کرتی تھی لیکن دوسروں کے سامنے چیختی چلاتی نہیں تھی۔ یا تو اسے صدمہ لگا تھا یا پھر گرمی دماغ کو چڑھ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے، پوری قوت سے دروازہ واپس دے مارا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سانس روک کے کچھ فاصلے پر تماشا دیکھتے اسٹوڈنٹس کا قہقہا بلند ہوا۔ صفدر نے خفت سے کان کھجائے۔ ایسی ذہین اور خوبصورت بلاؤں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ کب تم لڑھک جاؤ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سامنے بیٹھے اس کے کلاس فیلو نے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا پورا گروپ موجود تھا، وہ اپنے میز پر سامان پھیلائے بیٹھے تھے۔ تمہیں پروجیکٹ کے لیے فجر ہی پارٹنر ملی تھی؟ چھوٹے بالوں والی لڑکی نخوت سے بولی۔ وہ خاموشی سے سنے گیا، بولا کچھ نہیں، پھر اپنی میز کی جانب واپس آیا اور اب نیچے بکھرے پیسے اٹھا رہا تھا۔ پیسے تو وہ یوں اچھال کر گئی ہے جیسے تم کوئی ناچنے گانے والے ہو۔ وہ اس کا حز اڑا رہے تھے۔ صفدر کا چہرہ سرخ پڑا۔ ویسے وہ تمہیں نرگسی آدمی کہتی ہے کہیں تم؟ اف! وہ جھٹکے سے اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مارے ضبط کے چہرہ سرخ پڑ گیا، ہتک اور شرمندگی نے آن گھیرا۔ فجر نے کسی کے سامنے اسے کبھی نرگسی آدمی نہیں پکارا تھا، اور اس کا نرگسی آدمی کہنا برا بھی نہیں لگتا تھا، پر یہ بات باہر کیسے نکلی؟ خون کھول اٹھا۔ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو سچ ہے، دیکھ لینا اس غرور کے ساتھ وہ منہ کے بل گرے گی اور تمہیں بھی گرائے گی۔
تم لوگ سب سے پیچھے ہو، فیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لڑکیاں اس سے خار کھاتی تھیں، وہ لڑکیاں جن کے پاس سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو صاف گوئی جو فجر کے پاس تھی۔ وہ اب تیزی سے پیسے اکٹھے کر کے بیگ میں اڑس رہا تھا۔ ڈائن بیگ میں اتنا کیش لے کر گھومتی ہے، وہ اب بڑبڑا رہا تھا اور پھر میز پر رکھا سامان سمیٹنے لگا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں تھی۔ جب سب اسے گرانا چاہتے ہوں اور وہ اکیلی کھڑی ہو، اوپر سے اس کا پارٹنر اتنا لاپرواہ ہو، کس گدھے کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ تو پھر فجر معراج تھی جو غصہ ناک پر سجائے گھومتی تھی۔ پھر وہ بیگ اٹھاتا باہر نکل آیا۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات دیر تک وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہا اور پھر دوپہر تک سویا رہا۔ یہ کپڑا بھی اس نے ملازم کو بھیج کر منگوایا تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ فجر گزارا کر لے گی، لیکن وہ بھول گیا فجر کو پرفیکشن کا کیڑا تھا۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں، کہیں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ اب راہداری میں تیز تیز چلتا کیفے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فون کان اور کندھے کے درمیان دبائے وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور جانتا تھا فجر وہیں ملے گی۔ کچھ دیر بیٹھ کر خود کو پرسکون کرے گی تاکہ کسی کا قتل کرنے سے بچ سکے، اور پھر خود کپڑے کی مارکیٹس میں خوار ہوگی۔ کیفے میں میزوں کے گرد ٹولیاں بنائے بیٹھے اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف نظر آئے۔ کئی لڑکیاں اسائنمنٹ ڈسکس کر رہی تھیں تو کئی دوسری لڑکیوں کو۔ غرض یہ کہ ہر کوئی مصروف تھا۔ وہ اسے نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھی نظر آئی، زور زور سے ٹانگ جھلا رہی تھی۔ پریشانی واضح تھی۔ اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل خالی رکھی تھی۔ یقیناً وہ سارا پانی غصہ بجھانے کے لیے گھٹاگھٹ پی گئی ہوگی۔ صفدر کئی دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکتا اس کی جانب بڑھا اور پھر بیگ کندھے سے اتارتے میز کی دوسری جانب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے صفدر کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کی شکل فی الوقت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بولنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا جب بیرا منٹ مارگریٹا کا گلاس لایا اور فجر کے سامنے رکھ دیا۔ ایک میرے لیے بھی پلیز، وہ بیرے سے کہتا فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ آئی ایم سوری فجر، وہ صلح کر لیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کھا کر، گالیاں سن کر۔ حرکتیں ہی ایسی تھیں، وہ ہمیشہ معذرت کر لیتا تھا۔ فجر نے جبڑے مزید بھینچ لیے۔ دیکھو، یہ گلاس اٹھا کر سر میں نہ دے مارنا، میرا سر نازک ہے، پھٹ جائے گا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے بولا۔ فجر نے گھوری سے نوازا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ کمبخت غصہ ضبط کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، بزدل لوگ نہیں کر سکتے۔ سیریسلی یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ… کیا نہیں پتا تھا تمہیں؟ آنکھیں اسے سالم نگلنے کو تیار تھیں۔ آواز میں دبا دبا غصہ تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ بولو، کیا نہیں پتا تھا؟ دونوں ہاتھ میز پر رکھے، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ اس کی جانب جھکی۔ صفدر کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اگر اس نے یہاں بھی بے عزتی کر دی تو سب کے سامنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ۔ یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیسے کام کرتی ہوں، یا یہ نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھی پیسے دوں گی، تمہیں یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے کرنا نہیں پڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ جھوٹ بول کر اس سے پناہ نہیں مل سکتی تھی، ہاں سچ بول کر جان بچائی جا سکتی تھی۔ میں ذرا سستی کر گیا، لیکن اب نہیں۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مصالحتی انداز، یہ آخری بار تھا۔ وہ شرمسار تھا۔ ہاں بس ایسے ہی بچا جا سکتا تھا۔ فجر اسے دیکھے گئی ملامتی نظروں سے، پھر گلاس اٹھا کر اسٹرا لبوں میں دبا لیا۔ وہ اب رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، خالی گراؤنڈ میں۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ میں نے ابھی ڈیڈ سے بات کی ہے، ہم آج رئیس ٹیکسٹائل جا رہے ہیں، جیسا تم چاہو گی ویسا مٹیریل مل جائے گا۔ اس نے تسلی دی اور فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اپنا مطلوبہ مٹیریل کہاں سے ڈھونڈتی۔ اب تو رخ سیدھا کر لو، اور ہاں لوگوں سے بنا کر رکھا کرو، پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ وہ مفت میں مشورہ دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیا فجر نے مانگا تھا؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی مفت گیان بانٹنے کی؟ لوگ دو ہی اچھے۔ فجر نے رخ موڑا، اسٹرا کو لبوں سے آزاد کیا۔ وہ اب صفدر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شرارے سے تھے۔
جو مر گئے اور جو پیدا نہیں ہوئے، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ صفدر نے ماتھا پیٹ ڈالا۔ اور باقی کیا ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ کچرا، یک لفظی جواب آیا۔ اور تم کچرے کی رانی؟ منہ سے پھسل گیا۔ اگلے ہی پل اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ فجر نے رخ موڑا۔ میں وہ ڈائن ہوں جس سے رانیاں ڈرا کرتی ہیں، اس کی جانب جھک کر پراسرار انداز میں کہا اور پھر پیچھے ہٹتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس بار لہجہ بدلا ہوا تھا۔ زبان سنبھال لو ورنہ حلق سے کھینچ لوں گی۔ وہ صفاق ہوئی۔ کیفے میں ابھرتے شور کے باوجود وہ اس کے لہجے کی ٹھنڈی تاثیر محسوس کر سکتا تھا۔ تم اپنا جوس پیو، پھر ہم رئیس ٹیکسٹائل جا رہے ہیں، آج میں گاڑی لایا ہوں۔ صفدر نے بات پلٹنا چاہی۔ اور تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری گاڑی میں جاؤں گی؟ افروج کا کر پوچھا۔ چہرے پر استہزاء تھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، وہ جو سوچ رہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم لوکل جائیں گے، فجر نے قدرے سکون سے کہتے نرگسی آدمی پر بم پھوڑا۔ وہ حد سے زیادہ نازک مزاج تھا، ذرا سی موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکیوں جیسی حرکتیں تھیں اس کی، تبھی فجر اسے نرگسی آدمی بلاتی تھی۔ پاگل ہو؟ وہ جھلایا۔ تم ہوگے پاگل، تمہارا خاندان پاگل، تمہارے خاندان کا خاندان پاگل۔ وہ تڑخ کر بولی۔ فجر؟ بے بسی سے پکارا۔ کم از کم فجر سے جیتنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ دبلا پتلا سا صفدر اس کی آواز پر ہی سہم جاتا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے، میں تمہاری گاڑی میں نہیں جا رہی، بات ختم۔ وہ حکم صادر کر چکی تھی۔ 100 ڈائنیں مری ہوں گی تب یہ پیدا ہوئی ہوگی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ رونا آ گیا تھا۔ اتنی گرمی میں وہ لوکل سفر کیسے کرے گا؟ یا خدایا، یہ کیا ظلم ہے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ 100 ڈائنیں فجر معراج ہڑپ کر چکی ہے۔ ڈائن کی سماعت بھی ڈائن والی تھی، مجال ہے کچھ چوک جائے۔ ٹھیک ہے، ہم لوکل پر چلے جائیں گے۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت 100 بار صفدر نے خود پر لعنت بھیجی۔ اتنا وہ اپنے باپ سے نہیں ڈرتا تھا جتنا فجر سے ڈر لگتا تھا۔ اندر ہی اندر کلس رہا تھا، پر یہی اس کی سزا تھی۔ لیکن وہ بھول گیا تھا، ایک عورت ڈائن یوں ہی نہیں بنتی، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے۔ وہ کہانی جو دھیرے دھیرے کھلتی ہے، جو ماضی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتی، اور ایسے ہی ماضی کی ایک یاد سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ سورج کی تپش میں ہوا نے ہولے سے پھڑپڑائے تو وقت کی کتاب کے چند پنے پھڑپڑاہٹ سے کھلتے چلے گئے۔ 4 سال پہلے، ہاں، یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ برآمدے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی اماں کے جہیز کی کرسی، اوپر ٹم ٹم پنکھا چل رہا تھا۔ خزاں کا موسم حبس زدہ تھا۔ ٹم ٹم پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ باہر دھوپ نہیں تھی لیکن حبس انتہا کی تھی۔ فجر ہاتھوں میں اپنا شناختی کارڈ لیے بیٹھی تھی۔ آج ہی ابا نادرا دفتر سے لایا تھا۔ وہ 18 کی ہو گئی تھی۔ شناختی کارڈ پر اپنا نام اور اسپیلنگ پڑھتے اس نے گردن فخر سے اکڑا لی۔ اب وہ 18 کی تھی، بالغ اور اپنے فیصلے خود لینے والی۔ اماں باورچی خانے سے اپنی چائے کی پیالی اور اس کا کپ لے آئیں۔ اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے وہ ساتھ رکھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ایک نظر فجر کو دیکھا جس کا انٹر مکمل ہو گیا تھا۔ بالوں کی اونچی پونی کیے وہ چمکتی نگاہوں سے اپنے شناختی کارڈ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شناختی کارڈ میں نشان کے خانے میں تھوڑی پر تل لکھا تھا، ہونٹ سے ذرا نیچے۔ یوں تو یہ تل بہت ہی چھوٹا تھا، پر شفاف چہرے پر اور کوئی نشان نہ ہونے کے باعث واضح نظر آتا تھا۔ بس کر، اب کتنا دیکھے گی؟ اماں نے تنگ آ کر کہا۔ 4 سال پہلے اماں کے ہاتھ پاؤں اچھے سے چلتے تھے۔ فجر کو گھر کی صفائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اماں دیکھ، میں بڑی ہو گئی ہوں، 18 سال کی، اب میں موبائل فون لے سکتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے اماں کو دیکھا۔ اماں کے چہرے کے زاویے فوراً بگڑے۔ موبائل فون کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے گھر جا کر لینا۔ وہ دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے گھونٹ گھونٹ چائے پی رہی تھیں۔ چاہے گرمی کتنی بھی ہو، چاہے پسینے کے دریا بہہ جائیں، چائے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اماں کو دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ انہی کے لہجے میں بولی۔ کون سا اگلا گھر؟
میرا یہی گھر ہے، مجھے اگلے گھر کا لالچ نہ دے اماں۔ ماؤں کو کیوں لگتا ہے کہ اگلے گھر جا کر بیٹیوں کے سارے شوق پورے ہو جائیں گے؟ وہ ہمیشہ سے یہی سنتی آئی تھی۔ ٹرپ پر جانا ہوتا تو اماں کا یہی جواب ہوتا، اگلے گھر جا کر گھومنا پھرنا، مہنگے جوتے کپڑے چاہیے تو اگلے گھر جا کر لینا، موبائل چاہیے تھا تو اگلے گھر جا کر لینا، فیشن کرنا تھا تو اگلے گھر جا کر کرنا، آگے پڑھنا تھا تو اگلے گھر جا کر پڑھنا۔ ہاں، جیسے اگلے گھر والے مڈل کلاس لڑکیوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ آئیں گی اور کب ان کی اعلیٰ تعلیم شروع ہوگی۔ وہ یہ جملہ سن کر پک گئی تھی۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں بلقیس کا بیٹا تمہیں رکھے گا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اماں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی میز پر رکھ دی۔ پتہ نہیں وہ اتنی گرم گرم چائے کیسے پی لیتی تھیں۔ گرم چائے اماں کے معدے میں گئی تھی پر تب فجر گئی تھی۔ اماں، وہ جبڑے بھینچے بولی، یہ بلقیس اور اس کا بیٹا آخر مر کیوں نہیں جاتے؟ اس کی 18 سالہ زندگی حرام کی ہوئی تھی۔ کیا اماں، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں؟ دیکھ فجر، میری بات سن۔ اماں نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ فجر کے تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو تو یونیورسٹی کی رٹ لگائے رکھتی ہے نا، اسے اپنے دماغ سے نکال دے۔ بلقیس سے بات ہوئی تھی، پوچھ رہی تھی کب بارات لے کر آئے۔ اب تو تیرا شناختی کارڈ بھی بن گیا ہے، بالغ ہو گئی ہے تو۔ میں سوچ رہی ہوں اسے ہاں کر دوں، آ کر تمہیں لے جائے، وہاں جا کر اپنے شوق پورے کرتی رہنا۔ اماں پگھلا سیسا اڈیلنے لگیں۔ فجر نے شاکی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسی ماں تھی وہ؟ کیا وہ اپنی اکلوتی اولاد اپنے ماں باپ پر اتنا بڑا بوجھ تھی جو اسے سر سے اتار کر پھینکنے کو بے چین تھے اس کے ماں باپ؟ تمہیں ترس نہیں آتا نا مجھ پر؟ خوبصورت آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، بے یقینی اور صدمہ چہرے پر رقم تھا۔ تمہاری فکر ہے مجھے، اسی لیے کہتی ہوں۔ جھریوں زدہ ہاتھوں نے فجر کے خوبصورت مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ بلقیس کا بیٹا تم سے عمر میں کچھ سال بڑا ہے، لیکن وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اور فجر مزید نہیں سن سکتی تھی، جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کا خوف نہیں آتا؟ جانے کس بڈھے سے باندھنا چاہتی ہیں مجھے؟ کیا لالچ دیا ہے بلقیس نے؟ کتنے میں کیا ہے میرا سودا؟ وہ حلق کے بل چلائی، گردن کی نسیں پھول گئیں، چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں قید دریا بہہ جانے کو تھا۔ چائے میز پر رکھی رکھی یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک مکھی جانے کہاں سے آئی اور اپنا چمچماتا پر لیے اندر ڈوب گئی۔ مکھی نے ڈوب مرنا ضروری سمجھا۔ فجر، زبان سنبھال کر بات کر، تو اسی کی ہے، اسی کی امانت ہے، جتنا مرضی اونچا اڑ لے تیری ڈور اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اماں پر اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فجر مٹھیاں بھینچے سرخ چہرہ لیے انہیں دیکھے گئی اور پھر تن فن کرتی کمرے میں گھس گئی۔ دروازہ زور سے دے مارا۔ وہ اب رو رہی تھی، بے طرح چلا رہی تھی اور اماں تعصب سے بند دروازے کو دیکھے گئیں۔ کچھ رشتے طے ہوتے ہیں، چاہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ ہمارے گلے کا توق ہوتے ہیں جو سدا دم گھونٹتے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ایک انچاہا رشتہ بلقیس اور اس کے لڑکے کا تھا جو فجر کے گلے میں پھندے کی مانند اٹکا ہوا تھا، کسی کالے سائے کی طرح اس پر منڈلاتا رہتا تھا، اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ پر کیا فجر اس رشتے کے آگے جھک جانے والی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ رات میں ہی جاگتے ہیں یہ گناہوں کے گھر۔ سیاہ رات میں اس پہر سنسان سڑک پر ایک سفید پراڈو دھند کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دھند اتنی شدید تھی کہ پیدل چلتے شخص کو قدم بڑھانے کے لیے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا پڑتا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں دھند دھوئیں کی مانند پھیلی نظر آ رہی تھی، یوں جیسے پورے شہر کو گہرے کوہرے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ گاڑی کے اندر دھیمے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مراد عالم بیٹھا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر عروزہ جمال براجمان تھی، سیاہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سیاہ بلیزر پہنے، بالوں کو اونچے جوڑے میں مقید کیے، بال یوں جمے تھے جیسے تیل لگا کر جمائے گئے ہوں۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے اونچی آواز میں کچھ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ موبائل کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس میں اس کے خد و خال واضح ہوئے۔ متناسب نقوش اور بھوری رنگت والی عروزہ جمال اپنے نام کی ایک تھی، بہادر اور نڈر۔
گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا جس کی گرمائش باہر کی ٹھٹرتی سردی کو کم کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا وہ بدی کا بادشاہ ایک ٹانگ اور گردن ہلاتے اپنے پسندیدہ گانے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سفید ڈریس پینٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے پیچھے جمائے وہ سیدھا کسی تقریب سے آ رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی اور کنپٹی کے قریب کے چند بال ہلکے سرمئی تھے، لیکن سر کے بال سیاہ تھے۔ اس کی جسمانی صحت اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر کا اندازہ لگانا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ چند سرمئی بال دیکھنے والے کو کشمکش میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ۔ گاڑی زوں کی آواز اسٹریٹ پول کے نیچے سے گزری۔ اسٹریٹ پول کی روشنی میں سڑک پر گرے پتے اچھل کر واضح ہوئے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتے، پیچھے دوسری گاڑی اسی رفتار سے گزری۔ پتے پھر سے اچھلے اور لہراتے ہوئے نیچے جا گرے۔ گاڑیاں گزر گئیں اور ایک بار پھر سے اسٹریٹ پول کے نیچے خاموشی چھا گئی۔ جھینگوں کی آواز آتی سنائی دیتی تھی۔ مسکانیں جھوٹی ہیں، پہچانیں جھوٹی ہیں، وہ اب ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ باس یہ سنیں، عروضہ کی آواز ابھری اور مراد عالم نے ہاتھ بڑھا کر میوزک دھیما کر دیا۔ مسٹر اورنگزیب، میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنے ایج فیلوز کو نہ دیکھوں؟ ان کو دیکھوں گی بھی تو کیسے؟ میرے چاروں جانب صرف آپ ہیں۔ اس کا نیا شوٹ وائرل ہوا تھا اور لڑکیاں دھڑا دھڑ کامنٹس کر رہی تھیں۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، اس کی شخصیت سے لڑکے بھی متاثر تھے۔ سر پلیز اپنی فٹنس کا راز بتائیں، ایک لڑکے کی درخواست تھی۔ عروضہ نے انگوٹھے کی مدد سے کامنٹس اوپر کی جانب سوائپ کیے۔ سر کیا آپ ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کریں گے؟ میں مستقبل کی ڈاکٹر ہوں۔ عروضہ نے پڑھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی پر نہیں مسکرا پائی۔ وہ اپنے باس کو نہیں بلکہ خود کو نارمل رکھنے کی جدوجہد کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گمراہوں کا راستہ تھا اور وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ پہلی بار نہیں تھا، پر ہر بار وہ ایسے ہی اپنا اور اپنے باس کا ذہن بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتی، یوں جیسے یہ سب نارمل ہو۔ پیچھے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ، وہ پرجوش تھا۔ اب وہ سیٹ سے کمر ٹکائے بیٹھا تھا، ایک ٹانگ آگے والی دونوں سیٹوں کے درمیان تھی، ٹخنوں سے اوپر تک آتی پینٹ اور چمچماتے جوتے۔ وہ پاؤں ہلا رہا تھا، سینے پر دونوں بازو جمائے اس نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے کی کوشش کی، پر ہیڈ لائٹس میں اڑتے ذروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس لڑکی کو رپلائی کرو اور کہو کہ ڈاکٹر بن جاؤ، پھر میں سوچوں گا۔ مہربان سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر حکم دیا گیا۔ باس سیریسلی؟ عروضہ نے خفگی سے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ آپ کا ایک رپلائی جو آپ مجھ سے کرواتے ہیں، جانتے ہیں وہ کتنے ہی دن مختلف اکاؤنٹس پر گھومتا رہتا ہے۔ وہ سنجیدہ تھی جبکہ اس کا باس بالکل بھی نہیں تھا۔ بازو سینے پر جمائے وہ فرصت سے بیٹھا تھا۔ عروضہ کی بات پر اس نے کندھے اچکائے اور عروضہ نے تعصب سے گردن ہلاتے اپنی لمبی انگلیوں سے رپلائی ٹائپ کیا۔ وہ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ رپلائی کرنے کی دیر تھی، موبائل نوٹیفیکیشن سے بج اٹھا۔ تم بتاؤ عروضہ، تمہیں کیسا لگا یہ شوٹ؟ وہ شرارتی سی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ باس ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، مجھے بھی کرنی ہوگی۔ وہ اب اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھتے بولی۔ اسکرین پر وہ ہی تھا، بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے اور کافی کا گلاس پکڑے وہ ایک پرانی عمارت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور پھر وہ چل پڑا۔ سیاہ اینک آنکھوں پر جمی تھی۔ کیمرے نے اسے سر سے پاؤں تک کیش کیا۔ گاڑی مرکزی شاہراہ سے ایک چھوٹی سڑک پر اتر آئی۔ اگر تم میری تعریف کر دو گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا عروضہ؟ اسے عروضہ کو مختلف ناموں سے بلانا پسند تھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے خفگی سے پوچھا گیا۔ نرم سی مسکراہٹ۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، پر اس سے پہلے عروضہ جواب دیتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑی بھی رک گئی۔ رات کے اس پہر گاڑی کے سامنے کھڑی عمارت ایک کھنڈر سے کم نہیں تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پراسرار اور خاموش۔ گاڑی رکتے ہی عمارت کا بڑا سا گیٹ کھل گیا اور ساتھ ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اس پراسرار عمارت میں داخل ہو گئیں۔ گیٹ بند کر دیا گیا۔ اندر سفید پراڈو ایک جانب رکی اور پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولتے دو ہٹے کٹے مرد باہر نکلے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک نے سفید پراڈو کا پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرے نے اگلی جانب کا۔
پہلے عروضہ باہر نکلی اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کا چمچماتا جوتا نظر آیا۔ اگلے ہی پل وہ پورے قد سے کھڑا تھا، اپنی ہی تباہ ہو چکی پرانی فیکٹری کے سامنے، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں تک گھس گئی لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہلا۔ گردن اٹھا کر کھنڈر عمارت کو دیکھا۔ اگر تم یہ شوٹ والا کوٹ لے آتی تو اس پہر مجھے ٹھنڈ نہ لگتی۔ وہ شخص بولتے وقت ہنسمکھ لگتا تھا، مہربان سا، جبکہ ساتھ کھڑی عروضہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی تو اگلے ہی پل ہنسمکھ شخص کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے۔ چلو پھر کھیل ختم کرتے ہیں۔ چمکتی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا، مسکراہٹ سمٹی اور جبڑے بھیج گئے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مٹی سے آتے فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سب سے آگے تھا، اس کے پہلو میں عروضہ اور اس کے پیچھے 2 گارڈز۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں ہی تھا۔ پتھریلی روش پر چلتے وہ اندرونی دروازہ پار کرتے اندر آ گئے۔ سامنے کا منظر بلب کی ہلکی زرد روشنی میں واضح تھا۔ دور تک پھیلا ہال خالی اور ویران تھا، دیواریں جلی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی فرش پر 2 آدمی بیٹھے تھے، بلکہ انہیں گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا۔ ایک کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے کے ہاتھ تھے ہی نہیں، جبکہ چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا رکھا تھا۔ اطراف میں کھڑے 2 مردوں نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے ماسک ہٹا دیے۔ چہرے واضح ہوئے۔ ان دونوں پر کپکپی طاری تھی، چہرے پر دہشت کی داستان رقم تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کانپ رہے تھے۔ ایک 50 سالہ شخص تھا اور ایک 25 سالہ جوان۔ وہ عروضہ کے ہمراہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور پھر ان دونوں کے سامنے رکھی پرانی سی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ کیسے ہو شکور؟ اس 50 سالہ شخص سے پوچھا، یوں جیسے اسی کی طبیعت پوچھنے آیا ہو، یوں جیسے اس کا بہت خیال ہو۔ مالک ہمیں معاف کر دیں۔ 50 سالہ شخص اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رو دینے کو تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے کو بےتاب تھے۔ عروضہ اب اپنے باس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اونچی لمبی ایتھلیٹ عروضہ جمال نہ صرف اس کی سیکیورٹی مینیجر تھی بلکہ وہ اس کے گناہوں کی ساتھی بھی تھی۔ وہ اس کی سالوں کی ساتھی تھی۔ مکہ مار کر بندہ مار دینے کی صلاحیت رکھنے والی عروضہ جمال سائے کی طرح اپنے باس کے ساتھ رہتی تھی۔ آدمی کی بات سنتے ہی کرسی پر بیٹھے شخص نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا لی اور پھر آگے ہو بیٹھا۔ دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا لیا۔ آخر تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی یہ سب کرنے کی شکور؟ اس نے ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا۔ لہجے میں چاشنی گھلی تھی جبکہ چہرے کا سرد پن مزید گہرا ہو گیا تھا۔ دیواروں پر ٹنگے پیلے بلب کی مدھم روشنی میں گھٹنوں پر بیٹھے شخص کو اپنے مالک کے چہرے پر جو نظر آیا وہ صرف تعصب تھا، گہرا افسوس۔ میں بھٹک گیا تھا، میں وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عروضہ کے جسم میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ روبوٹ کی مانند یوں ہی کھڑی رہی۔ بابا آپ اس شخص سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اس قابل نہیں ہے، اس سے مت ڈریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 25 سالہ نوجوان غصے سے چیخا۔ اس نے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اسے اپنے باپ کا یوں گڑ گڑانا بہت برا لگ رہا تھا۔ خون تو گرم ہے۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے بائیں جانب گردن ڈھلکا کر نوجوان کو دیکھا۔ خوبصورت آنکھیں الوہی چمک دے رہی تھیں۔ نہیں مالک، میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے کچھ نہیں پتا، یہ بچہ ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ اپنے بیٹے کو ڈپٹتے وہ پھر سے اپنے مالک کی جانب متوجہ ہوا۔ تھوک نگل کر حلق تر کیا، خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مالک دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ آدمی نے اپنے بازو اٹھا کر جوڑ لیے۔ ہاتھ تو تھے ہی نہیں، بازو بچے تھے۔ اسے اپنے بیٹے کی زندگی پیاری تھی۔ لڑکا اپنے باپ کی حالت دیکھ کر رو پڑا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کرسی پر بیٹھے شخص کو کتے کی موت مارتا، پر مسئلہ تھا کرسی پر بیٹھے شخص پر کسی کا بس نہیں چلتا تھا۔ اپنے باپ کو یوں گڑ گڑاتے دیکھ کر لڑکے کی جہاں آنکھیں نم ہوئیں وہیں پورے جسم میں اشتعال بھر گیا۔ جوان خون میں موت کا ڈر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔
یہ دراصل سال پچھلے کی بات تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ کام کے دوران ایک مشینری کی خرابی کی وجہ سے شکور نامی وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ گنوا بیٹھا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بلکہ میڈیا اور ان کے حریفوں کو تو موقع مل گیا تھا بات کرنے کا۔ ایسے میں عروضہ نے اچھے خاصے پیسے دے کر شکور کا بیان بدلوایا۔ صحت اور حفاظت کے عہد کے مطابق شکور نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھا۔ مشینری خراب ہوئی تھی، یہ بات چھپا لی گئی۔ جو ملازم جانتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پر سال بعد اچانک شکور نے بیان دے دیا کہ اس روز مشینری کی خرابی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کٹے تھے، اس کا ذاتی کوئی قصور نہیں تھا۔ اور اس بیان نے ایک بار پھر رئیس ٹیکسٹائل کو توپوں کے سامنے کر دیا تھا۔ اور یہ بیان دینے پر شکور کے بیٹے نے باپ کو راضی کیا تھا تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے۔ اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ شکور کے بیٹے کو جو یہ سب کرنے پر اکسا رہے تھے وہ اس کے دوست تھے، پر وہ رئیس ٹیکسٹائل کے دشمن تھے۔ دونوں باپ بیٹوں کو استعمال کیا گیا، پر اس بات سے کرسی پر بیٹھے اس بدی کے بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہارے ہاتھ کٹنے پر رئیس نے تمہیں اتنا پیسہ دیا جتنا تم اپنے دونوں ہاتھوں کے سلامت ہوتے ہوئے پوری زندگی میں نہیں کما پاتے، پھر یہ بیان دینے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہاتھوں کے پیالے سے چہرہ اٹھاتے اس شخص کی آنکھوں میں اب تنفر تھا۔ خوبصورت چہرہ یکایک بھیانک ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص اپنی عزت پر، اپنے نام پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے نام کو اچھالے۔ مجھے معاف کر دو مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اب گڑ گڑانے لگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے واپس کرسی سے ٹیک لگاتے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے پھیلایا۔ عروضہ نے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بلیزر کے نیچے سے گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سیاہ رنگ کی مہنگی گن۔ شکور کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل آئیں، سکتہ پورے جسم پر طاری ہوا۔ نہیں مالک، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ موت کے خوف سے اس کی گھگی بن گئی اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر بیٹھے شخص کے پیروں میں گر گیا۔ موت کا خوف بہت برا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کا مقابلہ دنیا کا کوئی خوف نہیں کر سکتا۔ لڑکا بھی خوف زدہ تھا، پر اپنے باپ کو یوں ذلیل ہوتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ بابا! اس نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے اپنے باپ کو پکارا، جبکہ اس نے گن کا ہیمر آگے پیچھے کیا۔ گن لوڈ تھی۔ کرسی کے اوپر چھت میں کونے پر لگاتار عنکبوت چمکنے لگا۔ عنکبوت اپنی سلطنت میں دھیرے دھیرے اود آیا۔ وہ اب اپنی ٹانگیں پھیلائے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنے جالے کو چھوڑتے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ اب اس بادشاہ کے سر کے عین اوپر لپک رہا تھا۔ شکور کے بیٹے نے ایک نظر اس چمکتے جالے کو دیکھا جس پر عنکبوت پھسل رہا تھا۔ کاش وہ عنکبوت بدی کے بادشاہ کو کاٹ لیتا۔ کاش بدی کا بادشاہ ایک زہریلے عنکبوت کے کاٹنے سے مر جاتا۔ ایسا مت کریں اس ذلیل شخص! اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بدی کے بادشاہ نے بازو لمبا کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی لڑکے کی کشادہ پیشانی میں سوراخ کرتے گزر گئی۔ پل بھر کو ہوائیں ساکت ہوئیں اور شکور کا دل بند ہوا۔ اس کی آہیں رک گئیں۔ لڑکا پیچھے کی جانب گر گیا۔ بدی کا بادشاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکور تڑپ کر سیدھا ہوا اور پھر جوان بیٹے کو لہو لہان دیکھ کر وہ مزید تڑپ اٹھا۔ مالک! اس کے لہجے میں خوف، وحشت، کرب اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کو ہلاتے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، پر بے سود تھا۔ ہاتھ نہیں تھے، وہ کیسے تھامتا؟ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بدی کے بادشاہ کی جانب بڑھا، غصے سے، نفرت سے، یوں جیسے اسے مار ڈالے گا۔ پر ایک اور گولی چلی اور وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ عروضہ سپاٹ تاثرات لیے کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد شکور بیٹے کے قریب ڈھہ گیا۔ بدی کے بادشاہ نے گن عروضہ کی جانب بڑھائی اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس لیے۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو آخری سانسیں لیتے دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ عروضہ نے ان دو آدمیوں کی جانب اشارہ کیا جو انہیں اغوا کر کے لائے تھے اور پھر اپنے باس کے پیچھے لپکی۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ پیچھے فیکٹری کے در و دیوار اس کی پکار سے گونج اٹھے۔
کچھ دیر بعد اس کی گاڑی پھر سے مرکزی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ عروضہ ابھی بھی کامنٹس پڑھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کوئی شخص اتنا حسین، اتنا ذہین اور اتنا امیر ہونے کے باوجود اتنا مہربان اور نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون حیران تھیں۔ عروضہ، اسے ریڈ والا ہارٹ بھیجو، دلکشی سے مسکراتا وہ عروضہ سے کہہ رہا تھا، جس پر اگلے ہی پل اس نے رپلائی میں سرخ رنگ کا دل بھیج دیا۔ بدی کے بادشاہ نے سیٹ سے دوبارہ پشت ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی میں گونجنے والے الفاظ وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ، مسکانیں جھوٹی ہیں، پہچانیں جھوٹی ہیں۔ ہر نقشہ ہمیں ایک نامعلوم راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سیدھے راستے اور مڑے ہوئے راستوں سے گزر کر ایک جگہ تک پہنچتے ہیں جو ہماری تخیل کے لیے نامعلوم ہے، ہماری پکار کے لیے نامعلوم ہے، جہاں گرجا گھر کی گھنٹی کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتی ہے اور وقفے وقفے سے بجتی ہے۔ زندگی کے بہت چھوٹے لمحوں میں خاموشی کو فلٹر کرنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے، پھر بھی زندگی کے ترانوں میں خوشی منائیں کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ہر نقشہ ایک نامعلوم راستے کا نقشہ بناتا ہے تاکہ ہمیں زندگی کے خوابوں اور رنگوں کے قریب تر لے جا سکے۔ ولیم کی زندگی میں اگر کہیں رنگ تھا تو نیل کی وجہ سے تھا۔ وہ اس جونک کی مانند تھا جو جسم سے چپکی رہتی ہے، الجھن دیتی ہے پر آپ کے جسم کا سارا زہر نکال لیتی ہے۔ اور اس وقت وہ ولیم کے بیڈ پر سوار تھا، رنگ برنگے مارکر رکھے وہ ولیم کے ہاتھ پر چڑھے پلستر پر اونچے نیچے پہاڑ بنا رہا تھا، اور یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیمپنگ کے لیے جانا چاہتا ہے۔ گھٹنے موڑے بیٹھا وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ ولیم بیٹھا بیٹھا اکڑ گیا لیکن وہ نہیں ہٹا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، پہاڑ کے اوپر خیمہ بناتے اب کی بار نیل نے پوچھا۔ ایک مارکر کان میں اڑسا رکھی تھی اور ایک منہ میں، تیسری ہاتھ میں لیے وہ ڈرائنگ کر رہا تھا، جبکہ باقی پیکٹ بیڈ پر بکھرا تھا۔ یار بس کرو، ڈیڈ نے دیکھ لیا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ آج ویسے بھی اسے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی، جارج اسے لینے آ رہا تھا۔ کیا؟ نیل نے مارکر والا ہاتھ روک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے ڈریکولا باپ سے ڈرتا ہوں میں؟ آنکھیں چھوٹی کر کے ولیم کو دیکھا۔ اگلے ہی پل گردن جھکا لی، وہ تندہی سے مگن ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ارے ڈیڈ آپ؟ ولیم کی آواز ابھری اور نیل اچھل کر بیڈ سے اترا، اور اگلے ہی پل ولیم کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ فٹافٹ ٹانگیں سیدھی کرتا پورے بیڈ پر پھیل گیا، جبکہ نیل دھڑکتے دل کے ساتھ خالی دروازے کو دیکھنے لگا جہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے رخ ولیم کی جانب موڑا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تم اس حال میں ہو۔ مار کر کھینچ کر اسے دے مارا اور پھر خود پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امریکی کہتے ہیں مچھلی اور مہمان سے 3 دن بعد بو آنے لگتی ہے، اور تم پچھلے 2 دنوں سے میرے سر پر سوار ہو۔ وہ نیل کی حرکتوں سے زچ آ گیا تھا۔ منحوس آدمی، تم سے کس نے کہا تھا گاڑی ٹرک سے دے مارو؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ بیوٹی ان وائٹ چھم سے وارد ہوئی۔ ہاں، وہی تو وجہ تھی اس ایکسیڈنٹ کی۔ ولیم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ نیل پٹیل کو پورے ایڈنبرا میں سب سے زیادہ ڈر مسٹر جوزف اور نینسی کے بھوت سے لگتا تھا، جبکہ ولیم اب بیڈ پر لیٹے مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ اسے نیل کے آسان خطا کر کے خوب مزہ آتا تھا۔ نیل اب اپنا فون اٹھائے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ فون واپس رکھتا ولیم کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھیں بند کیے سینے پر ایک بازو رکھے سونے کی کوشش میں تھا، لیکن در حقیقت اس کا ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، انداز میں تجسس تھا۔ ولیم یوں ہی لیٹا رہا۔ تم نے شادی کس سے کی ہے؟ میرا مطلب وہ لڑکی کون تھی؟ وہی جو انگیج تھی، سکون سے جواب دیا گیا۔ یہ سنتے ہی نیل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہی جو تمہیں اچھی لگی تھی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ ویسے میں نے تم سے بڑا مہان آدمی نہیں دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو پسند کیا اور اگلے ہی دن اس سے شادی کر لی۔
پاؤں کدھر ہیں تمہارے؟ مجھے چھونے دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیروں کی جانب بڑھا۔ ہاتھ مت لگانا ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ آنکھیں کھول کر اسے تنبیہ کی۔ نیل وہیں رک گیا۔ آئے ہائے، چہرہ تو دیکھو ذرا، کیا روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ واپس اپنی پٹری پر اترتے ولیم کی جانب بڑھا۔ ہاں، وہ گنتی کے چند لمحے ناراض رہ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ولیم کی بلائیں لے ڈالیں۔ ایک پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، پاکستانی لڑکیاں خونی بلاؤں سے کم نہیں ہیں۔ فجر کا سراپا مزید واضح ہوا۔ وہ خونخوار نظریں لیے گھور رہی تھی۔ خیر ہے، میں کسی دیو سے کم ہوں کیا؟ مستی اتر ہی نہیں رہی تھی۔ بیٹا تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گی۔ ولیم کا انداز ایسا تھا کہ نیل کی بتی سی غائب ہوئی۔ مستی فوراً اتر گئی۔ تو تم سے کس نے کہا تھا خونی بلا سے شادی کرو؟ نارمل لڑکی نہیں ملی تھی تمہیں؟ وہ بدمزہ ہوتا واپس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ولیم جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں نے چونک کر دیکھا۔ مسٹر جوزف اپنے ازلی حلیے میں دروازے پر براجمان تھے۔ دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا؟ دونوں کے چہرے پھیکے پڑ گئے۔ بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے انکل، مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام ٹھہرا۔ گھبرا کر ولیم کو دیکھا جس نے آنکھ سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں چلنا ہوگا۔ ولیم کی کلیئرنس ہو چکی تھی۔ مسٹر جوزف کہہ کر باہر نکل گئے اور ان کے جاتے ہی نیل ولیم کی طرف بڑھا۔ انہوں نے سنا تو نہیں؟ خوف ہی خوف تھا۔ سن لیا ہوتا تو تم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ بیڈ سے اتر آیا۔ نیل نے سکھ کا سانس لیا اور پھر کچھ دیر بعد ولیم کو کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کے بعد اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا بیگ جو ایکسیڈنٹ کے وقت گاڑی میں تھا وہ اس وقت نیل کے کندھے پر تھا۔ ست شکر کے بیگ سلامت تھا اور اس کا کیمرہ بھی۔ باقی کتنا نقصان ہوا تھا یہ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ باہر راہداری میں مسٹر جوزف کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے دو ہٹے کٹے گارڈز کسی روبوٹ کی مانند عقابی نظریں لیے کھڑے تھے۔ ولیم کو دیکھتے ہی انہوں نے اشارے سے آگے چلنے کا کہا۔ وہ ایک گارڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ایک گارڈ مسٹر جوزف کے لیے رکا رہا۔ تو بتاؤ پھر ہم کیمپنگ کے لیے کب جائیں گے؟ نیل نے ساتھ چلتے اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ وہ جوزف پیلس نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں کیمپنگ کرتا اچھا لگوں گا؟ بازو ذرا سا اٹھایا اور پھر تکلیف کے باعث دوبارہ نیچے کر لیا۔ اس کو اتنا ہلاؤ جلاؤ مت ورنہ ٹنڈے رہ جاؤ گے، یہ صحیح سے جڑے گا بھی نہیں۔ نیل نے پلٹ کر دیکھا تو اب مسٹر جوزف تیزی سے ان کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ وہ اجلت میں تھے۔ تمہارا سامان اس بیگ میں ہے، باقی تمہارا ہینڈ کیری جارج لے گیا تھا۔ اس میں تمہارا کیمرہ ہے، سنبھال لینا۔ وہ لوگ اسپتال سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف ان کے قریب پہنچے تو دونوں کی خسر پھسر بند ہو گئی۔ بیلا کریش ہو گئی تھی، پر صد شکر اس کا کیمرہ سلامت تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مسٹر جوزف کے ہمراہ ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ نیل نے بیگ اس کی جھولی میں رکھ دیا اور پھر ہاتھ کے انگوٹھے اور آخری انگلی سے فون کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ گیٹ کے باہر اسے چند کیمرہ مین نظر آئے۔ یہ میڈیا والے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سمجھ نہیں آتا یہ ڈیفالٹ پیس خوش قسمت ہے یا بد قسمت۔ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ دھرے پرسوچ انداز میں کھڑا تھا، پھر سر جھٹک کر خود بھی خارجی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ولیم سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ مسٹر جوزف کی گاڑی اب قدیم عمارتوں کے درمیان بنی شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کے سر پر بندھی پٹی پر نظریں جماتے مسٹر جوزف نے پوچھا، اور اگلے ہی پل ان کی نظر ولیم کے ہاتھ پر لگے پلستر پر پڑی۔ رنگ برنگے پہاڑ واضح تھے۔ انہیں شدید کوفت ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راستے ہمیں تھکان کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ لمبے ہوتے ہیں، بلکہ وجہ ہم سفر ہوتا ہے، انچاہا ہم سفر۔ ولیم کو لگا نہیں تھا مسٹر جوزف اسے لینے آئیں گے۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اس کی مڑی ہوئی گردن دیکھی۔ ولیم ان کی وہ اولاد تھا جس نے سب سے زیادہ ان کا نقصان کیا تھا۔
جس نے سب سے زیادہ پریشانی دی تھی، جس کی پرورش سب سے زیادہ چیلنجنگ رہی تھی، وہ بیٹا جو ان کے پاس ہو کر بھی ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے رخ موڑ لیا، اور ولیم یہی چاہتا تھا کہ مسٹر جوزف کوئی بات نہ کریں، وہ ان سے اس کے دورے کے بارے میں نہ پوچھیں، ورنہ وہ چھپا نہ پاتا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا تو۔ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر دیکھتا رہا۔ سرمئی اڈمبرا آج اتنا روشن کیوں لگ رہا تھا؟ بلکہ جب سے وہ واپس آیا تھا سب بدلا بدلا سا تھا، روشن روشن، یوں جیسے ہر چیز میں روشنی بھر گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی خالی پن بھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کئی لمحے وہ یوں ہی سر ٹکائے سوچتا رہا، پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ سر دکھنے لگا تو اس نے مزید سوچنا ترک کر دیا۔ شیشے سے سر ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اے انسان، تم گواہی دو گے کہ اللہ ایک ہے اور پھر سب پہلے جیسا رہ پائے گا؟ کبھی نہیں۔ ولیم مسٹر جوزف کے ساتھ گھر آیا تو نسا اور نینسی اس کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھیں۔ نینی نے اس کی ڈھیروں بلائیں لیں۔ جوزف پیلس میں اس کے آنے سے رونقیں بڑھ جاتی تھیں۔ میرا بچہ، جانے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ نینی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پہلو میں ٹکا رہا۔ نسا اس کے لیے گرم سوپ بنا لائی۔ مسٹر جوزف اسے پیلس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جارج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ فائنل ایگزامز دے آیا تھا اور اب پوری دل جمعی سے مسٹر جوزف کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جس فلم میں جینی رابرٹ بطور ہیروئن کام کر رہی تھی، جارج اس فلم سے اپنی ہدایت کاری کا ڈیبیو کر رہا تھا، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیو میں گزرتا۔ وہ مسٹر جوزف کا بازو بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا، گھر کا بڑا بیٹا جسے باپ کا نام روشن کرنا تھا۔ پر کیا تم جانتے ہو، جب باپ کا نام پہلے سے ہی روشن ہو تو اولاد کو اس مقام تک اپنا نام لانے کے لیے کڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت جارج اسی تگ و دو میں مصروف تھا، اور نسا گھر کی بیٹی ہونے کا فرض پورا کر رہی تھی، کیونکہ اس کی پرورش نینی نے کی تھی۔ نینی کی کافی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے گرم گرم سوپ کا پیالہ ولیم کے سامنے رکھا۔ نینی، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ وہ تھکا ہوا تھا اور یہ تھکان اس کے چہرے سے واضح تھی۔ سر کی پٹی اتر گئی تھی، لیکن ٹانکوں والی جگہ پر ایک چھوٹی سی پٹی جمی تھی، جبکہ ہاتھ پر چڑھا پلاسٹر اسے الجھن دے رہا تھا، اور اس وقت اسے اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ نینی نے 24 سالہ ولیم کو پیار سے پچکارا، اور ولیم جو اس وقت بالکل بھی حواس میں نہیں تھا، وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے سوپ کا پیالہ پی گیا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ نسا نے اسے دوا دی اور پھر اس کا بازو پکڑتے اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے جانے لگی۔ نینی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی تھیں، وہ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھتی رہیں۔ میں 4 سال کا بچہ نہیں ہوں نسا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے نسا نے اپنے بازو میں اڑا لیا، اور کندھے پر اس کا بیگ لٹکا رکھا تھا جسے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس بیگ میں اس کی جیکٹ تھی، اور جیکٹ کے اندر نکاح نامہ جو اس کی موت جیسا تھا۔ 4 سالہ نہیں، 24 سالہ بد دماغ بچہ۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ وہ دونوں اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ولیم عجیب سی کوفت میں مبتلا تھا۔ جسمانی درد تو تھا ہی، پر ذہن پوری طرح الجھا ہوا تھا، اور وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر مہینوں کے دوروں پر نکلتا تھا، خطرناک ترین علاقوں میں جاتا تھا، جنگلوں بیابانوں میں، پر کبھی وہ اتنا نڈھال نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے 2 دن نیل نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا، پر اب اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ عجیب سا خالی پن اتر آیا تھا۔ نینسی کی موت کے بعد سے جوزف پیلس اسے کبھی خوشحال نہیں لگا، پر یہ خالی پن، یہ تو جان لیوا تھا۔ ویسے کیسا رہا پاکستان کا وزٹ؟ اس کے کندھوں تک آتی سرخ بالوں والی نسا نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ ٹھیک تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اب راہداری سے گزر رہے تھے۔ بس ٹھیک، تم جان پر کھیل کر گئے تھے وہاں۔ جان پر کھیل کر تو وہ بیاہ رچا آیا تھا، یہ نسا کو کون بتاتا؟ کیا تم بتاؤ گے؟ ہاں یہ تو ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔
وہ اب کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ نسا نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور بتیاں جلا دیں۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کا کمرہ ہمیشہ ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ اسے صاف رکھنے کی ذمہ داری نسا نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیند پلکوں پر اتر آئی، پپوٹے بھاری ہو گئے۔ شاید دوا کا اثر تھا۔ وہ بس سو جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر نسا سے اپنا بیگ الماری میں رکھنے کو کہا۔ پھر اس نے دیکھا وہ بیگ الماری میں رکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کے جوتے اتار رہی تھی۔ بہنیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ بھائی سے چھوٹی سی لڑائی پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں اور پھر بھائی کی فکر بھی ماں جیسے کرتی ہیں۔ وہ لیٹ گیا، پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ نسا اسے کمبل اڑھاتی، بتیاں بجھاتی، ایک دھیمی روشنی والا لیمپ جلاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر رات سر اٹھانے لگی۔ وہ یوں ہی بے سدھ سویا رہا اور پھر اچانک احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ چت لیٹا تھا، نظریں اب چھت پر جمی تھیں، سر ابھی تک بھاری تھا۔ اور پھر اس نے دائیں کروٹ پر اگلے ہی پل وہ بے ساختہ چلا اٹھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی بڑی سی دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ رکھے ڈبل سیٹر صوفے پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی صوفے کے ایک کونے پر نینسی بیٹھی تھی۔ سفید شبخابی کے لباس میں بلانڈ بالوں والی نینسی ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھی تھی، اور صوفے کے دوسرے کونے پر وہ تھی، اس کی اکلوتی بیوی فجر معراج، سفید شلوار قمیص پہنے، اونچی پونی کیے، وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اسے ہی گھور رہی تھیں۔ ولیم نے بے ساختہ آنکھوں کو مسلا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں تھیں۔ اس نے 3-4 بار اپنا سر جھٹکا، شاید دوا کا اثر ہو، اور وہ تو ابھی بھی وہیں تھیں۔ سیریسلی؟ وہ نینی سے بے ساختہ مخاطب ہوا۔ تم اکیلی کیا کم تھیں؟ وہ اب گہرے سانس لے رہا تھا۔ بال الجھے پڑے تھے اور ہاتھ پر بندھے پلستر نے مانو اسے معذور کر دیا تھا۔ داہنے ہاتھ سے بیٹھے بیٹھے بال سنوارے اور پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ جان گیا تھا اس کی بیماری میں نینسی کے ساتھ اب فجر بھی اس کے ساتھ رہا کرے گی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دونوں ایک سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نینسی کی نظریں جتاتی ہوئی تھیں جبکہ فجر کی اسے ہڑپ کرنے والی۔ اسے کیوں لائی ہو؟ اس نے نینسی سے سوال کیا۔ میں کب لائی ہوں؟ فجر اور نینسی نے بیک وقت رخ موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر رخ ولیم کی جانب کیا۔ سینے پر بازو جمائے وہ دونوں جیسے ولیم کا حز اٹھا رہی تھیں۔ تم لائے ہو اسے، غالباً یہ تمہاری وائف ہے۔ تپانے والی مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے فجر کو دیکھا۔ وہ اسی لباس میں تھی جس میں اس نے فجر کو قبول کیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ رخ پھیر گیا۔ ہاں، اس نے پھر سے قبول کیا کہ وہ اتنی ہی بریتھ ٹیکنگ تھی۔ وائف تو بنا لیا، پر بزدل انسان مجھے چھوڑ کر آ گیا۔ لہجے میں کاٹ سموئے وہ تنزیہ مسکرائی اور اگلے ہی پل ولیم بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ ننگے پاؤں نرم ملائم سے قالین پر کھڑا تھا۔ وجود میں عجیب سی جنبش تھی۔ وہ جانتا تھا یہ حقیقت نہیں تھا، یہ وہم تھا۔ لیکن یہ وہم کیوں ہو رہا تھا؟ نینسی تک تو ٹھیک تھا، یہ فجر کیوں؟ دماغ گھوم گیا۔ تم دونوں پلیز جاؤ یہاں سے، وہ اب رخ موڑے بولا۔ انداز میں جھلاہٹ تھی، گھبراہٹ تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر رخ پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا تو وہ دونوں ڈھیٹ وہیں بیٹھی تھیں۔ تیوری چڑھ گئی۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ بڑبڑاتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا جس کے ساتھ واش روم اٹیچ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں واپس آیا تو اس کی ایک اور چیخ ابھرتے ابھرتے رہ گئی۔ نسا اس کے کمرے کے وسط میں کھڑی، ہاتھ میں وہ جیکٹ لیے اس کی جیبیں چیک کر رہی تھی جس میں نکاح نامہ تھا اور اس کا کیری کھلا پڑا تھا، ساتھ ہی وہ بیگ بھی جو اس نے الماری میں رکھوایا تھا۔ کیری سے وہ دھونے والے کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے چکی تھی جو کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور جیکٹ جھپٹ لی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ پہلے تو نسا ولیم کی اس حرکت پر حیران ہوئی اور پھر اس نے ولیم کے سرخ ہو چکے چہرے کو دیکھا۔ وہ میں لانڈری کے لیے کپڑے اٹھانے آئی تھی۔
پہلے یہ کام نینی دیکھا کرتی تھی پر اب نسا نے سنبھال لیے تھے۔ کام ملازم کرتے تھے، بس وہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ ولیم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بیگ اٹھا کر جیکٹ سمیت اسے کمرے میں بنی چھوٹی سی الماری میں رکھ دیا۔ نسا اسے الجھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ولیم کی نیند پوری ہو چکی تھی بلکہ فجر اور نینسی کو ایک ساتھ دیکھ کر آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس میں کچھ بھی دھونے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ جیکٹ، وہ بڑبڑایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، ہلی نہیں، البتہ اس نے اشارے سے ملازم کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ نسا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا بلکہ اب فون اٹھائے اس میں یوں مگن ہو گیا جیسے نسا وہاں ہو ہی نہ۔ کھلے ٹراؤزر اور گول گلے والی اونی آسمانی شرٹ پہنے وہ بالوں کو سیٹ کر کے باہر آیا تھا، بالکل فریش۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ ولیم نے ایک گہرا سانس لیا اور موبائل سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس پھٹے سر اور ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں تمہیں کتنا ٹھیک لگ سکتا ہوں؟ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑے پہلے پیشانی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کی جانب۔ انداز جلا بھنا تھا۔ نسا بے ساختہ مسکرائی۔ ویسے میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تمہارے گیسٹ آئے ہیں، ان سے آ کر مل لو۔ گیسٹ؟ ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس کے ایسے کوئی گیسٹ نہیں تھے کہ گھر ٹپک پڑتے، اور نیل تو گیسٹ میں شامل تھا ہی نہیں۔ آ کر دیکھ لو۔ وہ کندھے اچکاتی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر پہنچا، یہاں سے لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ سامنے ہی جینی، رابرٹ، نینی اور نسا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بھی سادہ سے آرام دہ کپڑوں میں تھی، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے جوزف پیلس سے اس کا صدیوں پرانا رشتہ ہو۔